बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे लग रहे हैं आप सबको नावल? आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो मैंने रीडर डाइजेस्ट से लिया था। फरवरी 2013 के शुमारे में ये आया था। नायला तारिक का ये कंप्लीट नावल है डैफोडिल्स। बहुत खूबसूरत नावल है। किडनैपिंग बेस्ड है, एडवेंचरस है थोड़ा सा, और बहुत मज़े का नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डैफोडिल्स। पहला दिन। बिलाखिर आज एक साल बाद वो उसी सरजमीन पर वापस लौट आया था जहाँ उसकी रूट्स थीं। मानो हवाओं की महक सांसों में उतारते हुए उसे वापसी से ज़्यादा उस चीज़ की खुशी थी कि कुछ ही देर बाद वो अपने बाप के मेहरबान सीने से लगेगा जो उसकी आमद से कतई नावाकिफ़ थे। वो अब तक यही जानते थे कि उसे एक हफ्ते बाद वापस आना है, मगर आज अचानक उनके सामने जाकर वो उनके तासुरात देखना चाहता था। यकीनन वो मंज़र उसकी ज़िंदगी का यादगार मंज़र बनने वाला था। वो टैक्सी में अपना सामान रखते हुए बहुत पुरजोश था। ट्रैफिक का ये बदतरीन निज़ाम, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, बेहंगम शोर, उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। आलूदगी से भरपूर ये माहौल, ये आसमान, ये लोग, सब कुछ उसका अपना था। दियारे गैर में तो पैरों तले ज़मीन भी अपनी नहीं थी। कोरिया में उसका एक साल बहुत मसरूफ़ गुजरा था। अपने बाप की हिदायत पर वो उनकी गारमेंट्स की फैक्ट्री के लिए कोर्स करने गया था। उसके साथ साथ वहाँ उसे मुख्तलिफ़ जॉब्स भी करनी पड़ी थी। किसी मशीन की तरह एक साल गुजारने के बाद वो पूरी तरह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपने बाप का कारोबार संभालने के लिए तैयार था। उस तन्हाई में बस एक ही चेहरा था जो उसे वापस यहाँ भाग आने के इरादों से रोकता, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा था, और वो चेहरा था उसकी माँ का। माँ का ख्याल आते ही उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ाई थी और बाजू से बंधी उस चीज़ को देखा था जो उसके पास उनकी निशानी थी। उसे आज भी वो वक्त याद था जब ये जंजीर उसके हाथ पर रखकर चंद लम्हों तक उसकी बरसती आंखों को देखती रही थी, और फिर उसका चेहरा आंखों में कैद करते हुए उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली थीं। उन्हें जुदा हुए 7 साल गुजर गए थे। उनकी ये निशानी कीमती मता थी उसके लिए, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था। वाइट गोल्ड की जंजीर में एक सुर्ख पत्थर का लॉकेट था जिसके गिर्द छोटे छोटे डायमंड्स जगमगा रहे थे। उसके खो जाने के खदशे की वजह से ये जंजीर उसने बाजू में लपेट रखी थी। स्लीव्स का बटन बंद करते हुए उसने इर्द गिर्द नज़र डाली थी और अगले ही पल चौंक उठा था। एक साल का अरसा इतना भी तवील नहीं था कि वो अपने घर के सेमत जाते रास्तों को भूल जाता। टैक्सी एक अनजान सड़क पर दौड़ती जा रही थी। उससे पहले कि वो ड्राइवर से कोई सवाल करता, टैक्सी सड़क के सुनसान रास्ते पर रुक गई थी। अगले ही पल टैक्सी के दाएं बाएं के दरवाजे एक झटके से खुले थे। वो दोनों असला बरदार चादर पोश अफराद उसके दोनों इतराफ विराजमान हो गए थे। टैक्सी जो उन दोनों के लिए रुकी थी एक बार फिर स्पीड पकड़ चुकी थी। ये सब कुछ इतनी अचानक और पलक झपकते हुआ था कि उसका दिमाग माउफ हो गया था। कोई शक नहीं रह गया था कि टैक्सी ड्राइवर उन दोनों अफराद का साथी था, और अब वो उन तीनों का शिकार बन चुका था। असलहे के ज़ोर पर वो उसकी आवाज़ बंद कर चुके थे। उन तीनों के लिए वो एयरपोर्ट से तनहा निकलने वाली तगड़ी असामी था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो कितनी संगीन गलती कर चुका है। उसे अपने किसी दोस्त को अपनी आमद की इतला तो देनी ही चाहिए थी, मगर अब गलती को ठीक करने का वक्त गुजर चुका था। उन दोनों अफराद के शिकंजे में उसका दम घुट रहा था। फरार का कोई रास्ता नहीं था। सेल फ़ोन उससे पहले वो छीन चुके थे। वो उसे खाली हाथ भी छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे थे। इसका मतलब यही अक्स किया जा सकता था कि उनका मकसद अब तावान का हसूल था। टैक्सी रुके बगैर अनजान सड़कों से गुजरती जा रही थी। वो किसी डमी की तरह साकत था। उसके हवास मुख्तल हो चुके थे। बहुत हिम्मत करके उसने फिर अपना सवाल दोहराया था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जवाबन इस बार उसके चेहरे की बजाय सर पर रिवॉल्वर की ज़रबें दोनों जानिब से पड़ी थी। ये ज़रबें इतनी शदीद थी कि वो हवासों में नहीं रह सका था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि सर के किस हिस्से से खून रसता जा रहा है। जाने कितना वक्त गुजरने के बाद उसे होश आया था। सर में शदीद किस्म की टीसें उठ रही थी। वो अब भी उसी पोजीशन में था। टैक्सी अब भी रवा दवा थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब गहरी तारीकी हर सिमत फैल चुकी थी। अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ने पर वो मजबूर था। वो एक हवलनाक जंगल बियाबान इलाका था जहाँ टैक्सी रुकी थी। उसके अकड़े वजूद को किसी ने खींच कर बाहर निकाला था। गहरे अंधेरे में उसका बढ़ता खौफ उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था।
وہ سب یقیناً اسے یا تو قید کر دیں گے یا پھر ایک گولی سے اس کا قصہ ختم کر دیں گے، اور وہ ان دونوں صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس چند منٹ لگے تھے اسے جنون میں مبتلا ہونے کے لیے۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ان لوگوں کے شکنجے سے نکلتا وہ اندھا دھند ان سے دور بھاگا تھا۔ گہری تاریکی اور اونچی خاردار جھاڑیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر کسی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس ناہموار راستوں کو پھلانگتا بھاگتا جا رہا تھا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ 2 ہاتھ کے فاصلے پر بھی کچھ دیکھنا مشکل تھا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد اسے لگا تھا کہ وہ خطرے سے نکل چکا ہے، اب آزاد اور محفوظ ہے۔ اسے چند لمحوں کے لیے رک کر اپنے زخمی پیروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسے کچھ لمحے آرام کی ضرورت تھی۔ ابھی وہ رکنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب یکدم پیروں کے نیچے زمین کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ پتھروں سے ٹکراتا اس کا وجود بہت نیچے کہیں لڑکتا جا رہا تھا۔ اپنی ٹوٹتی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹیں وہ سن سکتا تھا، بھاری پتھروں کی گڑگڑاہٹیں اس کے تعاقب میں آ رہی تھیں۔ دوسرا دن۔ گھپ اندھیرے میں جانے کہاں سے روشنی کی ایک لکیر داخل ہوتی تاریک پردے پر پھیلتی جا رہی تھی۔ روشنی کی شدت جھلسا دینے والی تھی، اتنی کہ اس کی بند پلکوں میں لرزش ہونے لگی تھی۔ اس کا ذہن بیدار ہونے لگا تھا۔ پہلی سوچ یہی تھی کہ وہ مر چکا ہے، مگر چند لمحوں بعد یہ سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ سانس لے رہا تھا، یہ روشنی سورج کی تھی، جس کی چلچلاتی شعاعیں اسے حال میں واپس لا رہی تھیں۔ ہوش میں آنا قیامت ہوا تھا۔ زخم سے چور جسم کے ٹوٹے حصوں کی اذیت بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس کی پشت پر منوں ٹنوں کا وزن رکھا ہوا تھا۔ اس بوجھ سے نکلنے کے لیے اس نے ذرا ہی حرکت کی تھی کہ حلق سے کراہیں بلند ہو گئی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنی گردن کو بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ کسی کی مدد کے بغیر وہ ان پتھروں کے نیچے سے نہیں نکل سکتا تھا، مگر یہاں کون اس کی مدد کے لیے پہنچ سکتا تھا؟ وہ یہاں اس گمنامی اور بے بسی کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کوشش کرنی تھی۔ پوری جان لگا کر اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا تھا۔ لگاتار چیختے رہنے سے پتھروں میں دفن اس کے وہ زخم بھی جاگ اٹھے جو ابھی تک سن تھے۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ اس گہری کھائی سے اس کی آواز کسی انسان تک پہنچ سکتی تھی۔ ہوش و حواس میں کوئی اس خطرناک جگہ تک آنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس کا وجود سن ہونے لگا تھا۔ اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ کھائی کے اوپر سفر کرتا سورج دھیرے دھیرے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ پتھریلی زمین سے چہرہ ٹکائے وہ اپنے وجود سے بھی غافل ہو چکا تھا۔ عجیب ہولناک سی آوازیں تھیں، شاید کوئی جانور کھائی کے اوپر ہی کہیں موجود تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے آسمان کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر تاریکی نے سب کچھ نگل رکھا تھا۔ گھنٹوں تک مدد کے لیے چیختے رہنے کے بعد اب اس کا حلق چھل چکا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اب کوئی آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ کھائی کے اندر یہ اس کی دوسری رات تھی۔ کئی گھنٹوں سے اس نے پانی نہیں پیا تھا۔ اسے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ لاحق تھا۔ پانی کے بغیر وہ شاید 3 دن تک اور غذا کے بغیر 1 ہفتے تک زندہ رہ سکتا تھا، مگر قبر سے بھی زیادہ اس تاریک کھائی میں اس حالت میں بے یار و مددگار موت کا انتظار کرنا یا اذیت کو برداشت کرتے رہنا موت سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اگر جسم نے کپ کپانا بند کر دیا تو یہ اور خطرناک تھا۔ وہ ہائپوتھرمیا کا شکار کسی بھی لمحے ہو سکتا تھا۔ ایسے میں اگر وہ سو گیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی، یا پھر وہ کومے میں جا سکتا تھا اور اسے خود کو جگائے رکھنا تھا۔ سونا ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے سفید سفید دائرے بن رہے تھے۔ اعضاء کام کرنا چھوڑ چکے تھے، اعصاب منجمد ہو رہے تھے۔ شدید کانپتے ہاتھ سے اس نے بمشکل اپنے سیدھے ہاتھ کی آستین اوپر اٹھائی۔ ٹوٹے ہاتھ کی کلائی اس حد تک سوج گئی تھی کہ زنجیر اس میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ سرخ پتھر سے مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی، ایک کے بعد ایک وہ سب چہرے اسے دکھائی دے رہے تھے جو اس کے دل کے بہت قریب تھے۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر سردی سے بری طرح ٹھٹرتا وہ رو رہا تھا، کسی بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر۔ کھائی کے اندر باہر دور دور تک پھیلے ہولناک سناٹے میں وہ تب تک اس سردی کا مقابلہ جاگتے رہ کر کرنا چاہتا تھا جب تک آخری سانس باقی تھی۔ تیسرا دن۔ طلوع ہوتے سورج کی روشنی اب آہستہ آہستہ اس کھائی کی طرف بڑھ رہی تھی جس کی گہرائی میں اس کا وجود ساکت و جامد تھا۔ تیز شعاعیں کھائی کے اندر تک اتر آئی تھیں، مگر وہاں موجود مایوسی کی تاریکی کو دور کرنے میں ناکام رہی تھیں۔
कोई आस, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। पत्थरों तले दबा निस्फ वजूद बेजान हो चुका था। आने वाले वक्त में उसके लिए बाकी सब कुछ भी ख़त्म होने वाला था। उसने कबूल कर लिया था कि यही उसकी कब्र है। उसने मौत के सामने हथियार डाल दिए थे। बड़ी सी एक बस और चंद छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला शहर की हदूद से बाहर उस फार्म हाउस में दाखिल हो रहा था जो वसी और रीज़ रकबे में फैला हुआ था। उस काफ़िले में 6-7 फैमिलीज़ थीं। कुछ लोग फार्म हाउस के खूबसूरत से कॉटेजेस में चले गए थे, कुछ गाड़ियों से सामान उतरवाने में मसरूफ़ हो गए थे, कुछ लड़के स्विमिंग पूल की जानिब भागे थे, जबकि बच्चे और लड़कियाँ भी बिखरे सब्ज़े पर बिखर गई थी। सुबह का वक्त था। हर मंजर ही बहुत खुशगवार और तस्कीन बख्श था। सफ़ेद फूलों से लदे घने दरख्त के तने से पुष्ट टिकाए वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेती उन सब पर भी नज़र डालती जा रही थी जो धूप के असरात से बचने के लिए जाने कौन कौन सी क्रीमें लोशन चेहरे पे मल रही थी। उन सब में उसकी 2 बहनें भी शामिल थीं। उन सबको तो जाने कितना वक्त लगता, मगर वो अब उनके इंतज़ार में बैठी नहीं रह सकती थी। वो इतनी बदज़ौक़ नहीं थी कि इतनी खूबसूरत जगह पर बैठे बैठे चेहरा चमकाने में वक्त गुजार देती। वैसे भी वो अपने नए कैमरे के साथ यहाँ कुदरती माहौल में फ़ोटोग्राफी का शौक़ पूरा करने आई थी। बैग पुश पर डालते हुए वो उन सबको वहीं छोड़ती आगे बढ़ गई थी। ताशफीन, कहाँ जा रही हो? कब से उसे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई दी थी, मगर उससे तवज्जो नहीं दी थी। ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। उसे अपनी एक कज़न की नखुवत भरी आवाज़ सुनाई दी। इसे जाने दो, वो अपने मेकअप की फ़िक्र करो तुम। ये बेजार आवाज़ उसकी दूसरी बहन की थी। तज़ीन और तहनीत दोनों जुड़वां थी और उससे बस 1 साल ही बड़ी थी। उन दोनों की आपस में गाढ़ी छिनती थी, जबकि ताशफीन उन दोनों के दरमियान मिसफिट थी। वो उन दोनों से अलग ही थी, फितरत, मिजाज, यहाँ तक कि शक्ल सूरत में भी। उस जगह पर वो उन दोनों के साथ रहकर अपने मूड को ख़राब करने की बजाय तन्हा ही इंजॉय करना चाहती थी। किसी भी सिमत का तयन किए बगैर वो नाक की सीध में चली जा रही थी कि अकब से उभरती पुकार पर उसके कदम रुके थे। तैमूर उसका इकलौता भाई था जो यकीनन उसके हाथ में कैमरा देखकर दौड़ा आया था। फोटोग्राफी का शौक़ उसे भी ताशफीन को देख देख कर हुआ था। अब क्या तस्वीरें बनाने जा रही हो? 2-4 मैं भी बना लूँ। मेरा कैमरा तो घर में ख़राब पड़ा है। उसके साथ चलता वो इल्तिजा कर रहा था कि जानता था ताशफीन अपना कैमरा किसी के हाथ में नहीं देती है। ठीक है, आओ फिर अच्छी लोकेशंस ढूंढते हैं। गनीमत था कि वो मान गई। पेड़ पौधों फूलों को अपने कैमरे में वो कैद करती तैमूर के हमरा आगे बढ़ते बहुत ही आगे निकल गई थी। अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब आहनी तारों से खींची बाढ़ ने रास्ता रोक लिया था। लगता है फार्म हाउस की हद यहीं तक है। दूसरी जानिब का जायज़ा लेता तैमूर बोला। जवाबन वो बस खामोशी से सामने ऊंचे घने दरख्तों और झाड़ियों को देख रही थी। ठंडी हवा की सरसराहटों के साथ दूर कहीं से कोयल की सुरीली आवाज़ें आ रही थीं। यहाँ कितना सुकून और खामोशी है, वो मबहूत होकर बोली थी और फिर चौंक कर तैमूर को देखा था। आगे चलें? उसके इश्तियाक ने तैमूर को हैरान किया था। मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ इतना सन्नाटा है, कोई ख़तरा भी हो सकता है। वो फ़ौरन इनकार कर गया था। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, ज़रा शर्म कर लो, मर्द हो तुम। ताशफीन के लताड़ने पर वो तज़ब्ज़ुब में था, मगर उसे बाढ़ फैलांगते देखकर मज़ीद कोई रास्ता नहीं था। उसकी तकलीफ में जाने के अलावा जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी माहौल कुछ अजीब बेरौनक सा होता जा रहा था। सरसब्ज़ दरख्तों की जगह ऊंची ऊंची खारदार झाड़ियाँ, नोकीले पत्थरों से अटे नाहमवार रास्ते, हर तरफ वीरानी सी वीरानी थी। वापस चले, मैं आगे नहीं जाऊँगा। वहशत ज़दा सन्नाटे में तैमूर की आवाज़ उसे सुनाई दी थी। रुक कर उसने दाएं जानब देखा था। खारदार झाड़ियों के दरमियान से निकलती वो चंद कदम आगे बढ़ी थी कि यकदम पत्थरों पर उसका तवाज़न बिगड़ा। उसके हलक से चीख बुलंद हुई थी। बर वक्त तैमूर ने उसका बाजू पकड़ा था, जिस पर पैर ढलान से नीचे तक उतर गए थे। वहशत ज़दा नज़रों से वो उन पत्थरों को देख रही थी जो नीचे गहराई में लुढ़कते जा रहे थे। मैं रोक भी रहा हूँ, मगर आप सुनती ही नहीं है। उसे सहारा देकर पीछे हटाते तैमूर ने गुस्से से इजहार किया था। अब यहाँ क्यों रुकी हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे देखते हुए चलें। रुको। ताशफीन ने सरस से उसका हाथ पकड़ा था, फिर खाई की गहराई में एक जानिब इशारा किया था। उसकी जानिब देखते हुए तैमूर एक पल को तो कुछ समझ नहीं सका, मगर अगले ही पर वो भी ताशफीन की तरह दंग था। मुझे वो इंसान दिखाई दे रहा है, वो मेरी तरह ही धोखा खाकर गिरा होगा, हो सकता है वो ज़िंदा हो। नीचे देखती वो बोली थी। हमें क्या करना चाहिए? तैमूर बोला था। मुझे यकीन नहीं है कि अगर हमने वापस जाकर सबको इसके बारे में बताया तो कोई यहाँ तक आने के लिए तैयार होगा। हो सकता है हमें भी वापस यहाँ आने ना दिया जाए। ये ढलान है, खड़ी उतराई नहीं है। मैं नीचे जाने की कोशिश करती हूँ। कैमरा तैमूर को थमाती वो कत्तई लहजे में बोली थी और ज़ाहिर है तैमूर ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसे अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखने की ताकीद करती वो नीचे जाने के लिए तैयार थी।
میں نیچے پہنچ کر سگنل دوں گی تب مدد کے لیے جانا، اگر وہ زندہ ہوا تو میں تنہا اسے یہاں سے نہیں نکال سکوں گی۔ سنبھل کر نیچے اترتی وہ مستقل تاکید کر رہی تھی۔ ڈھلان کے پتھر اس کے وزن سے اپنی جگہ سے کھسکتے نیچے لڑکتے جا رہے تھے۔ ہاتھ پیر جمائے رکھنے میں اسے بہت مشکل درپیش تھی۔ اوپر تیمور اسے مسلسل احتیاط کی تاکید کرتا جا رہا تھا۔ نیچے جاتی وہ بری طرح تھکن اور گر جانے کے خوف سے نچھال ہونے لگی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ابھی اس نے آدھا رستہ بھی طے نہیں کیا تھا مگر خنکی کے باوجود پسینے میں شراب بور ہو گئی تھی۔ بہت احتیاط کے باوجود ایک بار پھر اس کا توازن بگڑا تھا۔ حلق سے بلند ہوتی اس چیخ نے کھائی کے اندر گونجی تھی۔ پشت کے بل پھسلتی وہ کافی نیچے تک گئی تھی۔ اب اس کا ہاتھ ابھرے مضبوط پتھر پر اٹک گیا تھا۔ رکی سانس کے ساتھ اس سے اپنا توازن ٹھیک کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اوپر ہی رکو، اپنی چوٹیں بھلائی وہ چیخی تھی کہ تیمور ڈھلان سے اترنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ چند لمحے رک کر اس نے سانس بحال کیا۔ نیچے دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ اس کی پشت پر بیگ نہ ہوتا تو یقیناً نوکدار پتھریلی سطح اسے بری طرح زخمی کر ڈالتی۔ خراشیں تو اب بھی کافی آئی تھی۔ کندھے سے بیگ اتارتی وہ بری طرح ہانپتی اب صاف طور پر منظر کو دیکھ سکتی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ پتھروں کے انبار تلے وہ شخص زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس کے قریب جاتے ہوئے تاشفین نے ایک امید کے تحت اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ پتہ نہیں وہ عالم ارواح میں تھا یا زمین آسمان کے درمیان معلق۔ بہت دور سے اسے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اس کے سن پڑے دماغ پر کسی ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا۔ اس کی معمولی سی حرکت نے تاشفین کو پرجوش کر دیا تھا۔ یہ زندہ ہے، سر اٹھا کر اس نے اوپر موجود تیمور کو اطلاع دی۔ تم جلدی جاؤ، میری فکر مت کرنا، جاتے ہوئے راستہ یاد رکھنا۔ اس کی آخری ہدایت پر تیمور جلد واپسی کی یاد دہانی کرواتا وہاں سے دوڑا تھا۔ یقین دہانی کرواتا وہاں سے دوڑا تھا جبکہ وہ بیگ سے پانی کی بوتل نکالتی اس کے قریب بیٹھی تھی جس کے چہرے پر مٹی اور خون کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اسے مکمل ہوش میں لانے کے لیے تاشفین نے پانی اس کے سر اور چہرے پر بہانا شروع کر دیا تھا۔ برستے پانی کی ٹھنڈک اور دھاروں نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اکڑے جبڑے کھولنے کی کوشش کرتے اس نے اپنی صحرا سے بھی زیادہ خشک زبان کو تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاشفین کو اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کہ پیاس کی شدت کے باوجود وہ اپنی گردن نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ پانی جتنا گر رہا تھا اتنا تو اس کے حلق میں بھی نہیں اتر رہا تھا۔ تاشفین نے اس کام میں اس کی مدد کی تھی۔ اس دوران اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ان پتھروں کو اس شخص سے دور کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ وہ جلد سے جلد اس بوجھ سے اسے نکالنا چاہتی تھی مگر اس شخص نے سانس لینے کے لیے بھی بوتل سے منہ نہیں ہٹایا تھا۔ اپنے سلامت ہاتھ سے اس نے کس وقت تاشفین کا دامن مٹھی میں جکڑ لیا تھا اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ تو بس اس کی قابل رحم حالت پر ہولتی اس کی پیاس بجھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بوتل ختم ہو چکی تھی مگر اس کی پیاس ختم نہیں ہوئی تھی۔ بوتل اسے دور کرتے ہوئے تاشفین نے بجلی کی سی تیزی سے بیگ سے چاکلیٹس کا پیکٹ نکالا تھا اور ایک ساتھ کئی ٹکڑے اس کے منہ میں بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اپنا سیل فون بیگ سے نکالا تھا اور جس حالت میں وہ شخص تھا جانے کیوں تاشفین نے اسی حالت میں اس کی تصویریں مختلف اینگل سے اپنے فون کے کیمرے میں محفوظ کر لی تھیں۔ اس کام سے منٹوں میں فارغ ہو کر تاشفین اس پر پڑے بھاری پتھر سرکانے شروع کر دیے تھے۔ اس کام میں اس کا وجود شل ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ پتھر سے اس کے وجود کو آزاد کر رہی تھی خون سے سڑتے تالاب کی بو مزید تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہوتے اس کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ اسے لگا تھا اس شخص کی شاید ہی کوئی ہڈی ٹوٹنے سے بچ سکی ہو۔ ایسی دہشتناک صورتحال سے پہلی بار سابقہ پڑا تھا مگر وہ سرگرم تھی، امڑتی ابکائیوں کو روکتی وہ ایک بار پھر سیل فون کا کیمرہ آن کر کے تصویریں لینا شروع کر چکی تھی۔ چہرے سے ٹپکتا پسینہ صاف کرتے وہ اس کی طرف متوجہ تھی جو خالی پڑی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہا تھا کہ بیگ میں مزید پانی کی بوتل نہیں تھی مگر جوس کے ٹن ضرور موجود تھے۔ کوئی پہاڑ تھا جو اس کے وجود سے ہٹ گیا تھا، کوئی خوش ذائقہ مشروب اس کے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ یہ چیز جنت کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتی تھی اور وہ جنت میں تھا۔ صدیوں بعد جیسے یہ سکون اسے ملا تھا جو اسے آسمان پر لے گیا تھا مگر کوئی تھا جو اس کا کالر کھینچتا واپس نیچے لا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پانی اور غذا کی کمی کچھ حد تک تو دور ہوئی تھی۔ اعضاء بحال ہونے لگے تھے، غنودگی کا غلبہ بڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے زخموں سے چور وجود کی اذیت سے ماورا ہو رہا تھا۔ دفتن ہی ایک آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی، فکر مت کرو، تم ٹھیک ہو، تمہیں اپنے گھر واپس جانا ہے، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کے لیے خود کو ہوش میں رکھو۔
مسلسل ابھرتی آواز نے اسے سب کچھ یاد دلانا شروع کر دیا۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھوں کو کھولے رکھنے کی جدوجہد شروع کی تھی۔ 2 ہاتھ اس کی نظروں کے سامنے تھے جو اس کے سوجے ہوئے ہاتھ میں پھنسی زنجیر اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے یکدم یاد آیا کہ یہ زنجیر اس کے لیے کیا ہے۔ زنجیر بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت آہستگی سے، مگر وہ پھر بھی شدید درد کی لہریں اپنے بازو میں اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ان مسیحا ہاتھوں کی جانب بڑھایا تھا، مگر وہ ہاتھ ہلکے سے جھٹکے میں ہی اس کی مداخلت کو روک گئے تھے۔ زنجیر کو اپنے بیگ میں چھپاتے وہ مسلسل اس شخص کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ وہ شخص اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جس پوزیشن میں تھا اس میں اسے ہاتھ لگانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسے اب تشویش ہونے لگی تھی۔ تیمور کو ان تک آ جانا چاہیے تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ کہیں راستہ نہ بھول گیا ہو، جبکہ وہ اس شخص سے پہلے اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ سیل فون پر اس نے تیمور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر سگنل غائب تھے، مگر اسے زیادہ دیر تک پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ کھائی کے دہانے پر اسے کچھ چہرے دکھائی دیے تھے۔ سب سے پہلے اسے اپنے باپ کی دھاڑ سنائی دی تھی۔ وہ یقیناً غصے میں تھے، مگر وہ خوشی سے اچھلتی اس نیم بے ہوش شخص کو مدد آنے کی خوشخبری دے رہی تھی۔ ریسکیو کے لیے کھائی میں اترنے والی اس کی کزنز نے ساری انجوائمنٹ ملیا میٹ ہو جانے کا غصہ اسی طرح نکالا تھا کہ ہمدردی نے بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ تاشفین کی ہدایتوں پر بس خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے وہ زخمی شخص کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پھر زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اس شخص کی نازک حالت نے سب کو ہی سنجیدہ کر دیا تھا۔ اسے کھائی سے نکالنے میں مشکل پیش آئی تھی۔ ان سب کے پیچھے اوپر جاتے ہوئے وہ خون کی دھاریں دیکھ سکتی تھی جو اس شخص کے وجود سے رس رہی تھیں۔ وہ اس کے زندہ بچ جانے کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ ہر طرف سے جھڑکیاں سنتے اس کا چہرہ سوج گیا تھا، مگر اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا باپ اور بھائی اس معاملے میں انوالو رہے تھے۔ اس کے باپ کی ہی عجلت کی وجہ سے وہ شخص جلد از جلد ہاسپٹل پہنچ سکا تھا۔ اس کے باپ اور بھائی سمیت جو لوگ ہاسپٹل روانہ ہوئے تھے ان سب نے اب واپس نہیں آنا تھا۔ جو رہ گئے تھے وہ بھی اب یہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ سو شام سے پہلے ہی سب بس اور گاڑیوں میں سوار ہو گئے تھے۔ پچھلی سیٹ پر موجود اپنی ماں کی مزید جھٹکیوں سے بچنے کے لیے اس نے ایئر پیس کانوں میں ٹھونس کر والیوم بلند کر لیا تھا۔ وی فاؤنڈ لو ان ہوپلیس پلیسز نمبر سنتے ہوئے اس نے اطمینان سے آنکھیں موند لی تھی۔ گاڑی کھلی سڑک پر پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ کھڑکی سے آتے ہوا کے تیز جھونکے اسے بہت پرسکون کر رہے تھے۔ واش روم سے جھانک کر اس نے باہر کا جائزہ لیا تھا۔ سامنے ہی تیمور خشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلے گئے وہ؟ واش روم سے نکلتے وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں گئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور تم اب یہ اطلاع دینے آئے ہو؟ 1 گھنٹے سے واش روم میں بند ہوں میں، وہ بگڑ کر بولی تھی۔ میں نے آپ کو واش روم میں بند نہیں کیا تھا، آپ کو ضرورت ہی کیا تھی یہ حرکت کرنے کی؟ ابو کو جھوٹ بولنا پڑا تھا ان سے کہ تاشفین گھر میں نہیں ہے، وہ کھانے نہیں آئے تھے آپ کو۔ تیمور نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتی اپنی بہنوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو شاپنگ سے شاید ابھی واپس آئی تھیں۔ تیمور نے ان دونوں کو بھی تاشفین کی اس حرکت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تمہیں کوئی ایوارڈ دینے نہیں آئے تھے، ان کے بیٹے کے لیے تم نے جو کیا اس کے لیے تمہارا شکریہ ہی تو ادا کرنے آئے تھے، گھر تک آئے تھے، مگر تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے، ان سے فون تک پر بات نہیں کی تھی تم نے۔ تزین نے اسے گھرکا۔ تمہارے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کرے گی وہی جو یہ چاہتی ہے، بہتر ہے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ شاپرز کا جائزہ لیتی تہنیت نے اسے کھولا دیا تھا۔ انہوں نے ابو کا شکریہ ادا کر دیا، کافی ہے۔ ابو اور ان سے تعلقات بڑھا کر میری جان عذاب میں ڈال دی ہے۔ میگزین کی اوراق جھٹک کر پلٹتی وہ ناگواری سے بولی تھی۔ رضا انکل ہم سب کو گھر پر انوائٹ کر گئے ہیں، ان کے بیٹے کل ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں، ابو اور امی کو وہ بطور خاص آپ کو ساتھ لانے کے لیے التجا کر گئے ہیں۔ تیمور کی اطلاع نے مزید اس کے تیور بگاڑے تھے۔ چلی جانا تاشفین، کبھی کبھی ملنے والی عزت کو گنوانا نہیں چاہیے، تزین نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے اپنے ذہن میں ایک رحم دل پری کا امیج بنائے بیٹھے ہوں گے، اس بات سے بے خبر کہ محترمہ مکمل وچ پروجیکٹ ہے۔ تہنیت اپنے ہی تبصرے پر کھلکھلائی تھی جبکہ وہ میگزین پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم اپنا چہرہ دیکھو پہلے، آئینے میں ہزاروں چڑیلے بھی شرما جائیں تمہارے سامنے۔ سرخ چہرے کے ساتھ برستی وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں اس کے باپ اور رضا حسن کے تعلقات آپس میں بہت مستحکم اور اچھے ہو چکے تھے۔ ان کے بیٹے کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد اس کے باپ بھائی ہی سب سے پہلے رضا حسن تک پہنچے تھے۔ وہ کتنے ممنون، شکر گزار اور احسان مند تھے، اس کا اندازہ اسے اپنے باپ کی باتوں سے ہوا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ رضا حسن براہ راست اس سے ملے اور اس کے ممنون و مشکور ہوں۔
کیونکہ اسے یہ اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ رضا حسن کتنی سنجیدگی سے اس سے ملنا چاہتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر بھی وہ ان سے شکریہ جیسے لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے نزدیک یہ فارمیلٹیز ضروری نہیں تھی۔ دوسرے ہی دن اس کے ماں باپ تیمور کے ساتھ حسن رضا کے گھر ان کے بیٹے کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ اسے یقین تھا انہوں نے اس کے ماں باپ سے اس کے آنے کی وجہ ضرور دریافت کی ہوگی۔ ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھتے اسے تزئین کی آواز نے ڈسٹرب کیا تھا۔ تمہارے لیے فون ہے، اطلاع دیتے ہوئے تزئین اس کی طرف آئی تھی۔ کون ہے؟ صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس کے لہجے سے تو لگ رہا تھا کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کے منہ نہیں لگے گا۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ ناگواری سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ تاشفین ہی ہیں؟ دوسری جانب سے ابھرتی بے یقین آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی ہاں، مگر آپ؟ میں اپنا تعارف ضرور دوں گا، بشرط یہ کہ آپ کے پاپا کی طرح مجھے بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اجنبی لہجے نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اوہ، السلام علیکم، اب آپ کیسے ہیں؟ وہ گڑبڑائے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے اب میں پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ آپ کو شوق تو نہیں لگا مجھے پہچان کر؟ یا اگر برا لگا ہے تو بغیر کسی جھجک کے لائن ڈسکنیکٹ کر سکتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شوق تھوڑا سا لگا ہے مگر برا نہیں لگا۔ بس آپ وہ سب باتیں مت کیجیے گا جو انکل مجھ سے کہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں شرمندگی محسوس کروں گی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ وہ میرے شکر گزار ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ نے ان کے لیے کیا 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 ہے، مگر بے فکر رہے، میں آپ کے اس اعتراض کی وجہ بابا کو بھی بتا دوں گا۔ آئندہ آپ کو ان سے چھپنا نہیں پڑے گا جب وہ آپ سے ملنے کے ارادے سے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جب وہ گھر آئے تھے تو میں گھر میں نہیں تھی، وہ گڑبڑا کر بولی۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، ورنہ تیمور نے تو مجھے کچھ اور ہی بتایا تھا۔ وہ تو ایسے ہی بے پرکی اڑاتا ہے، وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ آپ کے فریکچرز اب کیسے ہیں؟ فریکچرز نے تو میرا پورا سٹرکچر بگاڑ دیا ہے، سو فی الحال ویل چیئر پر ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ کو زیادہ عرصے تک ویل چیئر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تاشفین نے کہا تھا۔ جی ہاں، امید تو یہی ہے، وہ بولا تھا۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ سنجیدگی سے پوچھتا وہ ایک پل کو رکا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسی ہستی جسے میں جانتا تک نہیں، جس کا چہرہ تک میں نے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی میں ساری زندگی کے لیے اس کا مقروض ہو چکا ہوں، مگر میں شکریہ ہرگز ادا نہیں کر رہا۔ درمیان میں تاشفین نے کچھ کہنا چاہا تھا، جب وہ رکے بغیر بولا، اور نہ کبھی ایسا کروں گا کیونکہ میں مقروض رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے مدھم لہجے نے تاشفین کو کچھ حیران کیا تھا۔ آپ کو اپنی زندگی کے وہ دن ہمیشہ یاد رہیں گے اور شاید میں بھی کبھی نہیں بھولوں گی، وہ بولی تھی۔ وہ 3 دن میری زندگی کا ایک بھیانک تجربہ ضرور تھے، مگر اس تجربے نے مجھے صحیح معنوں میں بتایا کہ زندگی کتنی قیمتی اور خوبصورت ہے، بھوک کی کیا اہمیت ہے، پیاس انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے۔ میں اب کہہ سکتا ہوں کہ موت کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بہت آسانی سے غلبہ پا جاتی ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگی سے جڑے رہنا، وہ بہت سنجیدہ اور ٹھہرے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے بھی اچھا محسوس ہوا ہے آپ سے بات کر کے۔ ہاں، لیکن مجھے کوئی بے یقینی نہیں ہے کہ آپ وہی انسان ہیں جس کی مدد کے لیے میں اس کھائی میں اترنے کے لیے بے قابو ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنی زخمی اور خطرناک حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ایسی صورتحال نظر انداز کر کے کوئی کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ کے سروائیو کر جانے کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہے، مگر وہ سب بہت بھیانک تھا، ناقابل یقین بھی۔ مجھے آپ کے زندہ ہونے کی امید بہت زیادہ نہیں تھی، یہ سچ ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ دوسری جانب وہ بس خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ہاسپٹل میں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا؟ تاشفین نے سوال کیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے بھی اپنے زندہ ہونے کا مکمل یقین نہیں تھا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد جب میں کچھ دیکھنے اور پہچاننے کے قابل ہوا تو مجھے سب سے پہلے پاپا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ رو رہے تھے، میں نے کبھی انہیں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور انہیں دیکھتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ میں ان کے لیے ہی تو واپس زندگی کی طرف آیا ہوں۔ میرے اندر جینے کی بھوک ان کی وجہ سے ہی تھی، میں اب پہلے سے زیادہ ان کے قریب ہو گیا ہوں، وہ بولا تھا۔ آپ اپنی اس امانت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے جو میرے پاس ہے؟ تاشفین نے اچانک کہا تھا۔ جب آپ روبرو ہوں گی تو پوچھ لوں گا، وہ فوراً ہی بولا تھا۔ افسوس، آپ کو یاد رہ گیا کہ آپ کی ایک چیز میرے پاس ہے۔ آپ افسردہ نہ ہوں، اگر وہ چیز آپ کو پسند ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھیں، مگر کبھی کبھی میں اس کی جھلک ضرور دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ وہ میری ماں نے مجھے دی تھی۔
اب تو میں بالکل بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ مجھے پتھروں اور جواہرات کی پہچان تو نہیں ہے، مگر میں یہ جان گئی ہوں کہ وہ آپ کے لیے ساری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تاشفین نے فوراً شرمندہ ہو کر کہا تھا، ویسے میں بتاؤں کہ میں نے وہ زنجیر اسی لیے زبردستی آپ سے نہیں لی تھی کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جس حالت میں تھا اس میں کوئی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نہیں، مجھے یاد ہے آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تاشفین نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں صرف زنجیر نکالنے میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرا وہ ہاتھ بہت سوج چکا تھا۔ آپ جس طرح زنجیر نکال رہی تھیں اس سے میرے ہاتھ کی تکلیف اور بڑھ رہی تھی، وہ سادگی سے بتا رہا تھا، جبکہ تاشفین بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں نے صرف زنجیر کی حفاظت کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ اس کی حفاظت کر سکتے۔ میں کل ہی آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں گی۔ نہیں، میں اپنی امانت آپ کے ہاتھ سے لوں گا، کسی اور کے ذریعے مت پہنچائیے گا۔ اس کے قطعی لہجے نے تاشفین کو تذبذب میں مبتلا کیا تھا۔ یہ ایک بہانہ ہوگا، ورنہ میں واقعی آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ بغیر تعارف کے بھی لاکھوں چہروں میں آپ کے چہرے کو پہچان سکتا ہوں۔ پھر آپ کل گھر آ رہی ہیں میرے؟ اس کی خاموشی پر وہ پوچھ رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، آپ کو آنا ہوگا۔ میں آپ کو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ اور اب اس کے ایک دم ہی خاموش ہونے تک تاشفین کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ اس کے لہجے میں اصرار کے ساتھ حکم جیسی چیز بھی شامل تھی جس نے تاشفین کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے ابھی، آپ کی امانت آپ کو کل مل جائے گی۔ تاشفین کے لہجے کی بیزاری اسے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ سوری، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا۔ کچھ بجھے لہجے میں خداحافظ کہتا وہ فوراً ہی رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ رسیور رکھتے ہوئے تاشفین کو کچھ افسوس ہوا تھا کہ ایک دم سے اتنی رکھائی کا مظاہرہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر اتنی بے تکلفی سے تفصیلاً گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کون تھا؟ تزئین کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ ریحان رضا۔ کوئی اعتراض؟ نخوت سے وہ بولی تھی اور اسے حیران چھوڑتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ کسی سوچ میں مبتلا اس نے پیکٹ کا جائزہ لیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ پیکٹ میں اس کی امانت کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے۔ یہ پیکٹ کچھ دیر پہلے ہی تیمور اسے دینے آیا تھا اور اسے تنہا دیکھ کر رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ موت کے گہرے سناٹوں میں زندگی کی صرف ایک کرن بھی حد درجہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ وہ اس کے لیے ایسی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ اگر اس سے روبرو ملنے کی جستجو وہ رکھتا تھا تو وہ حیران کن نہیں تھا۔ اس سے گفتگو کے بعد دل کی یہ جستجو مزید بڑھ گئی تھی۔ 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اس بھیانک حادثے کو رونما ہوئے۔ کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی جس میں اس ہستی کو سوچا نہ ہو، جس کا لمس اس کی روح تک میں سرایت کر چکا تھا، جس کی آواز اس کے نیم جاں وجود میں زندگی دوڑا گئی تھی، جس کا خیال اس کے انوکھے جذبوں سے روشناس کرا چکا تھا۔ پہلے وہ یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتا رہا تھا کہ وہ بس کچھ جذباتی ہو رہا ہے اپنی محسن کے لیے، جیسا کہ فطری طور پر کوئی بھی ایک ایسا انسان ہو سکتا ہے جو ان حالات سے گزرا ہو جن سے وہ گزر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ دوبارہ زندگی کی مصروفیات میں گم ہو جائے گا تو اس اثر سے نکل جائے گا۔ احسان مند تو ہمیشہ اب رہنا ہی تھا، دل و دماغ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ پلٹنا مشکل ہو جائے۔ مگر اس کی سوچ، اس کا یہ خیال بے معنی سا ہونے لگا تھا۔ اس کی زندگی سے بھرپور آواز دوبارہ سننے کی حسرت پوری ہونے کے بعد وہ اس کے لیے کچھ اور زیادہ حساس اور بے چین ہو گیا تھا۔ اپنے احساسات وہ اسی سے ہی شیئر کر سکتا تھا جو ان کا محرک تھی، مگر جانے کیوں وہ دامن بچائے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس سے مدد چاہتا تھا اس معاملے میں جو بہت نازک بھی تھا، سنگین بھی ہو سکتا تھا، مگر رسک تو لینا ہی تھا۔ وہ ابھی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے مل کر اپنے کسی تجسس کو ختم کرنا چاہتا تھا یا اس کے حصار سے نکلنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اب مزید اس کے الوژن کے ساتھ اپنے دن رات نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی طرف بلانے کی وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ سو ایک گہری سانس لے کر اس نے تاشفین کی طرف سے ملنے والا پیکٹ کھولے بغیر ہی رکھ دیا تھا۔ تیمور کے واپس آنے کے بعد وہ انتظار ہی کرتی رہی تھی کہ شاید ریحان فون پر اسے مزید یہ تسلی دے کہ وہ اپنی امانت ریسیو کر چکا ہے، مگر اس کا فون نہیں آیا تھا، لہٰذا تاشفین نے خود کال کرنا بہتر سمجھا تھا۔ فون گھر کے ملازم نے اٹھایا تھا، اس سے شکر ادا کیا تھا، ورنہ خدشہ تھا کہ اگر رضا حسن نے کال ریسیو کی تو اپنا تعارف کرواتے اس پر گھڑوں پانی ضرور گرے گا۔ آپ نے وہ پیکٹ کھولا کیوں نہیں؟ وہ شدید حیران ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی امانت آپ کے ہاتھ سے لوں گا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو تاشفین کو شرمندہ کر گیا تھا۔ میں کچھ مصروف تھی، اس سے تیمور کے ساتھ نہیں جا سکی تھی، مگر آپ کو وہ پیکٹ دیکھنا چاہیے تھا، اس میں آپ کی امانت کے علاوہ بھی کچھ تھا، وہ بولی تھی۔
میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں. اس پیکٹ میں جو کچھ بھی ہے آپ سے ملنے کے بعد ہی میں اسے کھولوں گا. اس کے قطعی سنجیدہ لہجے نے تاشفین کو مزید حیران کیا تھا. فرض کریں اگر میں نے کبھی ایسا نہ کیا تو وہ پیکٹ ساری زندگی ایسے ہی رکھا رہے گا اور آپ کو بھی یہ اطمینان حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نے امانت واپس کر دی ہے. وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا. اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. وہ بولے بغیر نہ رہ سکی تھی. جواباً وہ بس خاموش تھا. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بس مجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے مشکوک سوالیہ لہجے پر بھی وہ چپ تھا. مائنڈ مت کیجیے گا مگر یہ بہت چیپ سی بات نہیں ہے. وہ لہجے کی ناگواری نہیں چھپا سکی تھی. میں آپ سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو کوئی خوف ہے یا پھر خود اعتمادی کی کمی ہے. اس کے سرد لہجے پر تاشفین کے تاثرات بگڑے تھے. نہ مجھے کوئی خوف ہے نہ ہی اعتماد کی کمی ہے. آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ ناگواری سے ہی بولی تھی. کل پاپا کی طرف سے آپ کے لیے دوبارہ انویٹیشن آ رہا ہے. اگر میرا تجزیہ غلط ہے تو آپ ضرور انویٹیشن قبول کریں گی. اس کے لہجے میں تاشفین کو چیلنج محسوس ہوا تھا. مجھے کسی انویٹیشن کی ضرورت نہیں. میں کل ہی آپ کی طرف آ رہی ہوں مگر آپ سے ملنے ہرگز نہیں. میں چاہتی ہوں آپ اس پیکٹ کو کھولیں. میں نے ابھی سے آپ کا انتظار شروع کر دیا ہے. وہ بولا تھا. یہ آپ کی خواہش ہے. سرد لہجے میں تاشفین نے کہا تھا اور ریسیور رکھ دیا تھا. صبح الارم بجتے ہی وہ بیدار ہو گیا تھا مگر کافی دیر تک رات کے کسی پہر میں دیکھے گئے خواب کے زیر اثر رہا تھا. وہ ایک بہت سرسبز و شاداب خطہ تھا جہاں وہ تنہا نہیں تھا. ایک ہاتھ ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں رہا تھا جس کا نرم گرم لمس اس کے لیے مانوس نہیں تھا. بیدار ہونے کے بعد وہ اس لمس کو اپنے ہاتھ میں جاگتا محسوس کرتا رہا. بہرحال آج خلاف معمول استعمال خوشباش اور پرجوش کیفیت میں بیٹھ چھوڑا تھا. روز کی طرح اسٹک کے سہارے چلنے کی پریکٹس کی تھی. ناشتے کے دوران اس نے گھر کے ملازم کو کچھ ہدایات دی کہ مہمانوں کی آمد کسی بھی وقت متوقع ہو سکتی ہے. خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے تھی. فلاورز کے لیے بھی آرڈرز وہ دے رہا تھا. وہ خود کو یاد دلاتا رہا تھا کہ تاشفین کے سامنے شکریہ جیسے الفاظ بالکل نہیں کہنے. بے اختیاری میں بھی نہیں کیونکہ یہ تاشفین کو پسند نہیں آئے گا. فلاورز کے ذریعے ہی وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. اسے متاثر کرنے کا کوئی موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا. یہ سچ تھا کہ اپنی ماں کے بعد وہ پہلی بار اس طرح کسی عورت کے لیے حساس ہو رہا تھا. عورت بھی وہ کہ جس کا چہرہ بھی آج وہ پہلی بار دیکھے گا مگر اسے یقین تھا کہ پہلی نظر میں ہی وہ تاشفین کو پہچان جائے گا. بے چینی سے انتظار کے لمحے کاٹتا وہ اس تعصب میں بھی مبتلا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر اٹھ کر تاشفین کا استقبال نہیں کر سکتا. دوپہر ڈھل چکی تھی جب انتظار کی طوالت اپنے انجام کو پہنچی تھی. اس کا چہرہ دل کی خوشی کا ترجمان بنا تھا. پہلی نظر تیمور پر پڑی. دوسری بے چین نگاہ اس تک پہنچی تھی جو تیمور کے عقب میں ہی آ رہی تھی. بس 2 پل کے لیے نگاہیں اس کامنی سی لڑکی پر ساکت ہوئی تھیں. گہرے سبز لباس میں اس کا شفاف چہرہ کھلے گلاب جیسا تھا مگر جانے کیوں ریحان کا سارا ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا مگر اپنے مہمانوں کے لیے اس کے چہرے پر استقبالیہ مسکراہٹ قائم رہی تھی. تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سراسر دھوکہ ہے؟ ریحان کو تم سے ملنا تھا اور تم نے اپنی جگہ تہنیت کو تاشفین بنا کر بھیج دیا اس کے گھر. تزین نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھی. میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا. اسے بہت اشتیاق تھا مجھ سے ملاقات کا. میں نے تو اس کا ہی بھلا کیا ہے. میری شکل دیکھ کر ہی اس بیچارے کا BP شوٹ کر جاتا. وہ استہزائیہ لہجے میں بولی تھی. فضول باتیں مت کرو. تمہیں کب سے شکل و صورت کے کمپلیکس ہو گئے؟ تزین نے اسے گھرکا تھا. اگر وہاں ان دونوں نے کوئی بیوقوفی کر دی تو ریحان کی نظروں میں ہمارے پورے گھر کا امیج خراب ہو جائے گا. اسے شک ہو سکتا ہے. تم فون پر خوب دل لگا کر اس سے باتیں بھی تو کر چکی ہو. تہنیت کی اور میری آواز میں زیادہ فرق نہیں ہے. میں نے ان دونوں کو سب سمجھا کر بھیجا تھا. کچھ نہیں ہوگا. وہ لاپرواہی سے بولی تھی. ابھی کچھ نہیں ہو سکتا مگر آگے تو جھوٹ کھل سکتا ہے. اب کیا ہر بار تہنیت کو تاشفین بنا کر پیش کرو گی؟ تزین نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا. آگے اس کی نوبت نہیں آئے گی. مجھے کوئی رابطہ نہیں بڑھانے. وہ رکھائی سے بولی تھی. بہت بیوقوفی کی ہے تم نے. چہرے نہیں ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو کسی دل میں اہم مقام دیتے ہیں. رضا انکل اور ریحان اگر تمہیں اہمیت دے رہے ہیں تو تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے اور تمہیں بنا دیکھے. تزین کے جتانے پر وہ بس خاموش رہی تھی. بغور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے دل کے کسی کونے میں سرزد ہو جانے والی غلطی کا احساس بیدار ہوا تھا. گہری سانس لے کر اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا.
तकरीबन 12 साल की उम्र में उस पर नमूनिया का अटैक हुआ था, जो कि बिगड़ता ही चला गया था। कई दिन तक वो बीमार रही थी। इफाका ना होने की वजह से उसके मुआलिज भी बदलते जा रहे थे। जाने किस दवा, किस इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ था कि उसके हाथों और चेहरे पर सफ़ेद धब्बे नुमायाँ होकर फैलते चले गए थे। बर वक्त उस रिएक्शन पर काबू पा लिया गया, मगर धब्बे गायब नहीं हुए थे। मगर रंगत साफ़ होने के बावजूद ये फैले से सफ़ेद निशान काफ़ी वाज़ेह थे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद वो इन निशानों की आदी हो चुकी थी। उसे अपनी बहनों के निखरे बेदाग चेहरों के दरमियान उसे कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, मगर बस ये था कि जब कोई उसे ऐसी निगाह से देखता था जैसे वो किसी जिल्द की बीमारी का शिकार है, तो उसका दिल चाहता था कि देखने वाले की आंखें फोड़ दे। तुम यकीन करो ताशफीन, मैंने व्हील चेयर पर बैठे किसी शख्स को इतना अट्रैक्टिव नहीं देखा। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उसकी, ऊपर से वो इतना खुश इखलाक और महज़्ज़ब भी है। मेरी तो नज़रें ही उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। इतने प्यारे अंदाज में वो बातें कर रहा था कि वक्त गुजरने का ज़रा भी पता नहीं चला। और पता है, उसने बहुत स्टार के साथ मुझे दोबारा अपने घर बुलाया है। उसे ज़रा भी शक ना हुआ कि मुझे ये सब क्यों बता रही हो। अब खामोश भी हो जाओ, मेरे सर में दर्द कर दिया है तुमने। यकदम ताशफीन के चीखने पर तहनीत एक पल को दंग हुई थी। मैं खामोश हो जाती हूँ, मगर तुम ज़रा कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे झूठ का भांडा फूट गया तो मुझ पर कोई बुराई नहीं आनी चाहिए, समझी। तहनीत की वार्निंग पर वो बमुश्किल गुस्सा जब्त करती रह गई। अगर तुम्हारी नाराज़गी का खदशा ना होता तो मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर तक आई। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। उसके लहजे में से छलकती खुशी ताशफीन को बुरी तरह बेजार किया था। और ये सच है कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए सोचा था। तुम्हें रूबरू देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे इमेजिनेशन बहुत कमाल के हैं। आज का दिन तुमने मेरे लिए बहुत अहम और ख़ास बना दिया है। आपने वो पैकेट खोलकर चेक किया? नागवारी जब्त करती वो दरमियान में बोल उठी थी। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जब तुमसे दोबारा मुलाकात होगी तब तुम्हारे सामने अपनी अमानत को चेक करूँगा। उसकी इत्मीनान भरी आवाज़ ने ताशफीन का दिमाग खुला दिया था। आपने कहा था मुझसे मिलने के बाद उस पैकेट को खोलेंगे, और मैंने आपकी बात मान ली थी। अब आपको अपनी अमानत में कोई कमी नज़र आती है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपने मुझे अपने घर बुलाया, इज़्ज़त दी, आपका बेहद शुक्रिया। बेहतर है कि अब इस सिलसिले को ख़त्म करें और मुझे फ़ोन पर बार बार इस तरह तलब करना बंद कर दें। मैं यहाँ आपका वक्त रंगीन करने नहीं बैठी हूँ। रुके बगैर भड़कते लहजे में बात ख़त्म करके उसने रिसीवर पटक दिया था। आने वाले दिनों में उसका गुस्सा और चिड़चिड़ाहट मामूल की बात बन गई थी। कहीं ना कहीं वो अपने आप से मुतमईन नहीं थी। जिस तरह वो रिहान के साथ पेश आई थी वो यकीनन उसे जहन्नुम में भेज चुका होगा, मगर लाशऊरी तौर पर वो उसके फ़ोन के मुंतज़िर रही थी। कभी कभी उसे लगता कि उसने जो सलूक रिहान के साथ किया वो उसका मुस्तहिक था। वो शख्स जो उसका एहसानमंद होने की बात करता था, उसे हज़ारों लाखों चेहरों में पहचान लेने का दावा करता था, किस तरह अपने कौल अमल में तजाद रखता था। बारिश की तेज़ बौछारों से बचती वो उसके गैराज के ऑफिस की तरफ जा रही थी, जो उसके बाप की मलकियत था। मामूल की तरह वहाँ वर्कर्स गाड़ियों की रिपेयरिंग में मसरूफ़ थे। ताशफीन को ये इतला भी मिल गई थी कि अपने बाप से उसकी मुलाकात नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जगमग करते ऑफिस में दाखिल होकर उसने बैग टेबल पर रख दिया था और फुल स्पीड में फ़ैन ऑन करके अपना नम हो जाने वाला दुपट्टा खुश्क करने लगी थी। तैमूर पर उसे शदीद गुस्सा आया था, जो गैराज के बाहर ही उसे छोड़कर बारिश एंजॉय करने निकल गया था। हालांकि वो उसके साथ अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए निकली थी, मगर मौसम को देखकर वो ऐसा पागल हुआ कि ज़बरदस्ती रास्ते में ही उसे यहाँ छोड़कर भाग गया था। टेबल के गिर्द आरामदेह कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए उसने ग्लास विंडो से बाहर का जायज़ा लिया था। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। बारिश बस ऐसी थी कि हल्की हल्की फवार वक्फे से हो रही थी। अखबार पर नज़रें दौड़ाते हुए उसने ऐसे ही निगाह उठाकर ग्लास विंडो की जानिब देखा था। गैराज में सुबह रवानी से दाखिल होती रेड कलर की खूबसूरत मॉडल की कार ने उसकी तवज्जो खींच ली थी, शायद इसलिए भी कि रेड कलर उसका फेवरेट कलर था। उसकी तौसीफ़ी नज़रें अभी कार का जायज़ा ले रही थी जब ड्राइविंग सीट से बाहर निकलता शख्स उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर गया था, मगर उसकी नज़रों से बेखबर वो अब कार के खुले डोर पर बाजू टिकाए एक वर्कर से कुछ बात कर रहा था। उसकी बात सुनते हुए वो वर्कर कार के बोनट को खोलने लगा था, जबकि वो डोर बंद करता एक ताराना निगाह गाड़ियों की मरम्मत में मसरूफ़ वर्कर्स पर डालता खुद भी बोनट के करीब आ गया था। लिहाजा ताशफीन अब वाज़ेह तौर पर उसे देख सकती थी। वो बंदा अगर मर्दाना वजाहत का शाहकार था तो ये गलत ना था। कार से बरामद होने से लेकर बोनट के करीब आकर रुकने तक उस शख्स के एक अंदाज, एक जुम्बश तक में भरपूर कशिश थी। मरूब कर देने वाली अदा थी। ब्लैक जीन्स और हनी कलर की शर्ट में उसकी हाइट और
ब्रॉड शोल्डर काबिल तारीफ थे। तभी ताशफीन चौंकी थी। वो अपनी कार के बोनट पर झुके वर्कर से कुछ बोला था और अब वो लंबे लंबे डग भरता ऑफिस की जानिब आ रहा था, शायद इसलिए कि बारिश में कुछ तेज़ी आई थी। ताशफीन ये सोचते हुए कुछ जुज़बुज़ हुई थी कि अपनी कार में बैठकर भी तो बारिश से महफूज रह सकता था। बहरहाल उसे अंदाज़ा हुआ था कि अगर कोई कस्टमर ऑफिस में आ रहा है तो यकीनन वो उसके बाप से अच्छे ताल्लुकात रखता होगा। बेधड़क ही ग्लास डोर खोलता वो अंदर आया था, मगर ताशफीन की गैर मतवज्जा मौजूदगी पर ठिठक कर रुका था। अखबार से नजरें हटाकर ताशफीन ने उसे देखा था और यह सच था कि वो ज़्यादा देर तक उसकी जानिब नहीं देख सकी थी। फ़ौरन ही दोबारा अखबार की तरफ मतवज्जा हो गई थी, मगर उसे फिर सर उठाना पड़ा था जब उस साकत खड़े शख्स के अकब से गिराज का वर्कर नमूदार हुआ था। इनकी गाड़ी का फॉल्ट ठीक होने में कुछ देर लगेगी, तब तक ये यहीं रुकेंगे। उसकी इत्तला पर ताशफीन ने बस एक नज़र उस अजनबी चेहरे पर डाली थी जो बगैर पलक झपके उसे ही तक रहा था। आप वहाँ बैठ जाइए, उसकी जानिब देखे बगैर ताशफीन ने उसे दाएं जानिब रखे सोफ़ों की तरफ जाने का इशारा भी दिया था, मगर कुछ नागवारी वो महसूस कर रही थी। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि उस शख्स ने पहली बार किसी औरत को देखा था, मगर वो अब कोई ऐसा अजूबा नहीं थी कि वो इतनी ढिठाई और महवियत से उस पर नज़रें गाड़े हुआ था। अखबार के सत्रों पर नज़रें दौड़ाते हुए ताशफीन को खबर थी कि वो उसकी हिदायत को अनसुनी किए टेबल के दूसरी जानिब धीरे से कुर्सी खींचता बिल्कुल रूबरू बैठ चुका था। नज़रें मुस्तकिल उस पर जमी हुई थीं जो अखबार में गुम थी। पंखे की तेज़ हवा से उसके अध खुले स्याह खमदार बालों की चंद लटें वक्तन फ़वक्तन उसके चेहरे को छू रही थी, जहाँ नागवारी के तासुरात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। झुकी हुई घनेरी पलकों को चंद लम्हे तकते रहने के बाद गहरी निगाहें बड़ी बेखौफी से उसके चेहरे से सरकती हाथों पर आ ठहरी थी, जिसमें उसने अखबार थामा हुआ था। आराइश के नाम पर एक सुनहरी रंग की उसके दाएं हाथ की उंगली में चमक रही थी, अंगूठी चमक रही थी, वो चमक जो उस शख्स के लिए अजनबी नहीं थी। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ताशफीन? यकदम खामोशी को तोड़ती भारी आवाज़ ने उसके हवास जामिद किए थे। साकत नज़रों से वो उस शख्स के सपाट तासरात को देख रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर कोई किस तरह पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। चुपती नज़रों से उसके फ़क चेहरे को देखता वो सर्द लहजे में बोला था। कौन हैं आप? बमुश्किल पूछते हुए ताशफीन का हलक खुश्क हुआ था। तुम कैसे अनजान रह सकती हो उस शख्स से जिसने तुम्हारे ज़रिए अपना वक्त रंगीन करने की कोशिश की थी। उसके तल्ख लहजे ने ताशफीन का रंग फ़क किया था। अगले ही पल वो बैग उठाती वहाँ से निकल भागना चाहती थी, मगर रेहान उसका इरादा भांपते ही बरक रफ्तारी से उसके रास्ते में आया था। तुम किस तरह एक व्हील चेयर के मोहताज इंसान को धोखा दे सकती थी? किस तरह उसके भरोसे के परखच्चे उड़ा सकती थी? वह सुर्ख चेहरे के साथ बाज़पुर्स कर रहा था, जबकि ताशफीन बुरी तरह घबरा गई थी। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। हाथ मत लगाना मुझे, मैं नहीं जानती तुम्हें। करंट खाकर पीछे हटते ताशफीन का चेहरा सुलग उठा था। मगर मैं पहचानता भी हूँ तुम्हें। पहचानने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की ज़रूरत आज भी नहीं थी। उसके बिफरे लहजे ने ताशफीन की आवाज़ हलक में बंद कर दी थी। आज मेरे हाथ लगाने पर एतराज़ हो रहा है तुम्हें? उस वक्त मुझसे घिन क्यों नहीं आई जब तुमने मुझे? उसके यकदम खामोश होने पर ताशफीन का सारा वजूद सुलग उठा था। उस वक्त मर रहे थे तुम, बेबस और लाचार थे तुम। मेरी वजह से आज तुम यहाँ जिंदा सलामत मौजूद हो। मैंने तुम्हें ऐसा भी कोई धोखा नहीं दिया जिससे तुम्हें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ हो। वो बिगड़े तेवरों के साथ बोलती ज़ब्त ना कर सकी थी। नुकसान हुआ है मेरे कई दिन रात का और उन लम्हों का जो मैंने सोचते हुए गुजारे हैं। मेरे खलूस और जज्बों को जो ठेस पहुंची है, उससे बढ़कर क्या नुकसान हो सकता था? तुम्हारे आने की खुशी ने मुझे आसमान पर पहुंचाया हुआ था। मैं तुम्हें बताना चाहता था वो सब कुछ जो मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए था और तुम्हारे लिए ही रहेगा। तुम्हें जो कहना था मेरी बहन से कह देते। किसने रोका था तुम्हें? वो घसीले लहजे में बोली। मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये मैं तुम्हारी बहन से कहता? उसके झुलसते लहजे ने ताशफीन को दंग किया था। एक नज़र ही उसे देखकर मुझे पता चल गया था कि वो लड़की ताशफीन नहीं है। मैंने सबसे पहले उसके हाथों को देखा था। वो हाथ बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जो मैंने खाई के अंदर ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दौरान देखे थे। मैं किस तरह भूल सकता हूँ उन हाथों को जो मेरे लिए मसीहा बनकर आए थे, जिन हाथों ने मेरी सदियों की प्यास मिटाई, जो मुझे ज़िंदगी की तरफ खींच लाने का सबब बने। मैं इन हाथों को पहचानने में आज भी कोई गलती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बहन को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए उसके सामने मैंने उसे ताशफीन मान लिया था। मगर वो तुम्हारी तरह संगदिल नहीं थी। उसने जल्द ही मुझे हकीकत बता दी थी जिससे मैं पहले ही वाकिफ़ था।
سلگتی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے ساکت کھڑی تھی۔ اگر تم مجھے آزمانا چاہتی تھی تو تھوڑا انتظار تو کرتی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں تمہاری آزمائش پر پورا اترنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ میں انتظار ہی کرتا رہا کہ شاید تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مگر تم سنگ دل ہی نہیں مغرور بھی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ایک بار تو میرے باپ کی خواہش کا احترام کر کے ان سے ملاقات کرتی، ایک فون کال ہی کر لیتی۔ وہ تم سے ملنے تمہارے گھر تک گئے، ایک بار نہیں، اس تمام عرصے میں 1 سے زائد بار۔ اگر تم نے ان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، تمہارے لیے بہت آسان ہے کسی کے خلوص اور محبت کو نظر انداز کرنا۔ میں جانتا ہوں تم نے کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں کیا، مگر تم جیسی اچھی لڑکی سے اس سلوک کی توقع مجھے نہیں تھی۔ ریحان کے تعصب زدہ لہجے پر اس نے نگاہ اٹھائی، مگر وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ گلاس ڈور کھول کر وہ ایک پل کو رکا تھا۔ مرد کو کبھی کسی عورت کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، نہ کھائی کے اندر نہ کھائی سے باہر، مگر مجھے یہ حقیقت جاننے میں بہت دیر ہو چکی ہے، سرد لہجے میں بول کر اس کے اترے چہرے پر آخری نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ دو سٹیپ پھلانگتا وہ اوپر پہنچا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر ان زرد پھولوں تک گئی جو اس کی آمد کے ہی منتظر تھے۔ رکے بغیر سیاہ کوٹ بیڈ کی سمت اچھالتا وہ اسٹڈی ٹیبل تک آیا جہاں ڈیفوڈلز کے خوشنما زرد پھولوں کا چھوٹا سا انبار اسے نہال کر گیا تھا۔ ہر پنکھڑی سورج کی نرم نرم کرنوں کے گھیرے میں تھی۔ دل میں جاگتے خوشگون احساسات کی جھلملاہٹیں اس کے چہرے کو روشن کر گئی تھیں۔ ڈیفوڈلز کی سنہری دھوپ اس کی آنکھوں میں بھی اترنے لگی تھی۔ ڈیفوڈلز اس کے پسندیدہ پھول تھے، یقیناً وہ بھی جان گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ پھول اور کون اسے بھیج سکتا تھا، اس نے سوچا تھا، اور پھر بہت نرمی اور عقیدت سے ان پھولوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ یہ بھینی مسحور کن خوشبو صرف ڈیفوڈلز کی نہیں تھی، ان جذبوں کی مہک بھی شامل تھی جو ڈیفوڈلز کے ذریعے اس تک پہنچے تھے۔ پھولوں کی مہک سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ چونکا تھا اور پھر تیزی سے پھولوں کے درمیان اٹکا چھوٹا سا کارڈ نکالا تھا۔ "ود پیور فیلنگز، وارم وشز اینڈ ریسپیکٹ"۔ کارڈ کے آخری سرے پر موجود نام نے اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھیری تھی۔ یہ پھول بھیجنے والے کے دل کی ترجمان تھے۔ ڈیفوڈلز کو انتظار کی علامت کہا جاتا ہے، مگر وہ پریقین تھا کہ انتظار کی طوالت اپنے اختتام پر ہے۔ آنے والا ویلنٹائن ڈے اس کی زندگی کا پہلا سب سے حسین دن ہوگا۔ مکمل ہونے کا احساس روح کی گہرائیوں میں اتر کر ہر لمحے کو ہی حسین بنا دیتا ہے۔ اب اسے شدت سے ویلنٹائن ڈے کا انتظار تھا، جو کہ بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں تک وہ تلسیفی نظروں سے چھت پر جگمگاتے خوبصورت اور نازک فانوس کو دیکھتی رہی تھی اور پھر دیواروں پر آویزاں پینٹنگز دیکھتی مزید آگے بڑھی تھی۔ ابھی تک اس نے کسی کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا، مگر جس کمرے کے سامنے وہ اس وقت رکی تھی اس کا دروازہ باقی کمروں کی طرح بند نہیں تھا، نیم وا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ روشنیوں سے جھلملاتے اس کمرے کی سجاوٹ اور نفاست نے اسے کافی مرعوب کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ قابل توجہ وہ جدید میوزک سسٹم تھا۔ چند لمحوں تک وہ سی ڈیز کے کلیکشن کا جائزہ لیتی رہی۔ کنگ سائز بیڈ پر نگاہ دوڑاتی وہ سائڈ ٹیبل کے قریب رکی تھی جہاں سنہری فریم میں مسکراتی تصویر کو اس نے بغور دیکھا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ اس کی جانب گئی تھی جہاں ریشمی پردے گرے ہوئے تھے۔ دوسری طرف کا جائزہ لینے کے لیے اس نے پردے کو ذرا ہٹایا تھا اور اگلے ہی پل وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ باہر ٹیرس کی جگہ مصنوعی لان کے سبزے کی بہار پھیلی تھی۔ سرد سے اس نے گلاس وال سے پردے ہٹا کر ایک طرف سمیٹ دیے تھے۔ باہر بے شمار ڈیفوڈلز مسکرا رہے تھے، مدھم ہوا میں محو رقص تھے، ان کا جوش ان کا خوشنما زرد رنگ سونے کی طرح بکھرا گوا تھا اپنے مالک کی چاہت اور لگن کا۔ تاشفین کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ کھلے آسمان پر چھائے گہرے بادل، دل فریب موسم اور ڈیفوڈلز کے لہراتے جھومتے جلوے، یہ قدرتی منظر کمرے کی خوبصورتی کو نکھار رہا تھا۔ ہاتھ باندھے وہ بڑی محویت سے آسمان پر پرواز بھرتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جب آہٹ پر اسے چونک کر پلٹنا پڑا تھا۔ دوسری جانب وہ جو اپنی دھن میں اندر داخل ہوا تھا بری طرح ٹھٹک کر رکا تھا۔ تاشفین کو بغیر اجازت اپنی یہاں موجودگی پر شرمندگی ہوئی تھی، وہیں ریحان کی آنکھوں میں اسے بے یقینی نظر آئی تھی۔ اس وقت وہ ٹریک سوٹ پہ ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں اسپورٹس کٹ موجود تھی۔ "تم واقعی یہاں موجود ہو یا آج پھر یہ کوئی میرا وہم میرے سامنے ہے؟" خوابناک لہجے میں بولتا وہ اسے کچھ فاصلے پر آ رکا۔
میں تزین کی انگیجمنٹ کا انویٹیشن لے کر آئی تھی۔ بمشکل اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے تاشفین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس کے چہرے کا رنگ ابھی تک سرخ ہو رہا تھا۔ خنکی کے باوجود اس کے روشن پیشانی پر چند قطرے چمک رہے تھے۔ میں انکل اور ابو کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں تھی۔ پھر انکل نے مجھے کہا کہ میں پہلی بار ان کے گھر آئی ہوں تو میں چاہوں تو گھر دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میں یہاں تک آ گئی۔ اس کی خاموش نظروں پر گڑبڑاتی وہ مزید بولی تھی، جبکہ ریحان کو اپنے باپ پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ یہ گھر واقعی بہت خوبصورت ہے، اور یہ کمرہ بھی۔ اس کی خاموشی پر تاشفین کو کچھ تو کہنا ہی تھا، سو تعریف کی تھی۔ تمہاری یہاں موجودگی نے اس کمرے کو خوبصورت بنا دیا ہے، ورنہ یہاں سب کچھ ادھورا تھا۔ آج مکمل ہوا ہے۔ اس کے مدھم لہجے نے تاشفین کو دنگ کیا تھا۔ تم جانتی ہو آج کیا خاص دن ہے؟ اس کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ میں نے تزین سے کہا تھا کہ میں اس کی انگیجمنٹ میں تب ہی آؤں گا جب مجھے انوائٹ کرنے تم میرے گھر آؤ گی۔ میں شکر گزار ہوں تمہاری بہنوں کا، جن کی وجہ سے آج کا دن میرے لیے مزید خاص اور اہم ہو گیا ہے۔ اس کی جھکی پلکوں پر نظریں جمائے وہ مسکرایا تھا۔ اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں ہو سکتا تمہارے ہاتھوں سے اپنی امانت لینے کا، عہد پورا کرنے کا۔ نظر اٹھا کر تاشفین نے اسے دیکھا جو ڈریسنگ کی جانب جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دوبارہ اس کی طرف آیا تھا۔ تاشفین نے خاموشی سے پیکٹ کھول کر واپس اسے تھما دیا۔ سرخ پتھر کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ تاشفین نے بغور اس کے پرسکون تاثرات کو دیکھا تھا، تبھی وہ چونک کر پیکٹ میں موجود دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویروں کو دیکھتے ہوئے ریحان کے چہرے پر اذیت پھیلتی چلی گئی تھی۔ تاشفین کو لگا تھا کہ ایک بار پھر وہ کچھ غلط کر چکی ہے۔ وہ بس سانس روکے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ تمہیں فوٹوگرافی کا کریز ہے۔ اپنے اس کریز کو تم نے بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے۔ اس کے بے تاثر لہجے نے تاشفین کو بے حد شرمندہ کیا تھا۔ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، کجا کہ اس کی اذیت کو اپنے کیمرے میں قید کروں۔ میں کچھ کہوں؟ تاشفین نے مضطرب ہو کر پوچھا تھا۔ مجھے 2 منٹ دو گی؟ میں بس ابھی واپس آتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ بس خاموشی سے اسے ڈریسنگ کے ساتھ موجود دروازے کے پیچھے گم ہوتا دیکھتی رہی۔ گہری سانس لے کر تاشفین نے گلاس فال کی دوسری جانب نکھرے آسمان کو دیکھا اور پھر گلاس ڈور کھولتی سبزے پر آ گئی تھی۔ چند موٹی موٹی بوندوں نے مٹی کی سوندھی مہک کو جگا دیا تھا۔ خوشگوار فضا میں سبزے میں چلتے ہوئے اس نے رک کر اپنے بیگ سے سیل فون نکالا تھا اور گہری سانس لے کر تہنیت کی کال ریسیو کر لی تھی۔ تاشفین، اگر تمہاری عقل میں میری بات آ گئی ہے تو اس بیچارے پر تھوڑا رحم اور کر لو۔ وہ تو ہیا کر کے بیٹھا ہے کہ زندگی تمہارے پیچھے خوار کر دے گا۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے، محبتوں کے اظہار کا دن۔ ریحان کو موقع دے دینا حال دل سنانے کا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ ویلنٹائن تمہارے لیے کافی مبارک ثابت ہوگا۔ ویسے ہیں کہاں محترم؟ تہنیت کے چہکتے لہجے نے اسے کوفت کا شکار کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، فون بند کرو۔ اسے ٹالتے ہوئے تاشفین نے خود ہی لائن کاٹ دی تھی۔ زرد کھلے کھلے پھولوں کے گچھے کو نرمی سے چھوتے وہ اپنی تلاش میں آنے والے ریحان سے بے خبر تھی۔ آف وائٹ لباس میں اس کا سراپا بہت دلکش اور مقدس لگ رہا تھا۔ چمکدار سیاہ سٹیپ کٹ بالوں کو اس نے اونچی سی پونی ٹیل کی شکل میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت سی گردن کی جلد شفاف تھی۔ اگر اس کی گردن پر کوئی داغ ہوتا تب بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی گہری نظروں کا ہی اثر تھا کہ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ سیاہ لباس میں وہ اب اس کی جانب آ رہا تھا اور اس سے پہلے کبھی تاشفین کو سیاہ رنگ اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس رنگ کے زیبتن کرنے والے کا چارم اس رنگ کو اہم بنا گیا تھا۔ اچھا لگا تمہیں اتنے استحقاق کے ساتھ یہاں دیکھ کر۔ اونچی پتلی کھڑی ناک کے نیچے اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ ابھری تھی، جبکہ تاشفین نے بس ایک نگاہ اس کے ہلکے براؤن بالوں میں چمکتے چاکلیٹی سٹیپس کو دیکھا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی تھی؟ ریحان کے سنجیدہ لہجے پر اس نے اس بات میں سر کو حرکت دی تھی۔ ریحان، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے تمہیں ہرٹ کروں یا خود کو مہان ثابت کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں اگر کبھی تمہیں مشکلات کا سامنا ہو تو یہ تصویریں تمہیں حوصلہ دیں، اور یہ کہ کوئی مشکل تمہارے حوصلے کو ختم نہیں کر سکتی، اور کہیں نہ کہیں شاید یہ بھی کہ تم مجھے یاد رکھو۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بھولی تھی جبکہ ریحان کے دل پر اس کی یہ دلکش مسکراہٹ قیامت بن کر ڈھائی تھی۔ تمہاری اس پوری گفتگو میں سب سے حسین چیز میرے لیے کیا تھی جانتی ہو؟ ریحان کے سوال پر وہ الجھی تھی۔ تم نے میرا نام لیا تھا۔ اس کی اطلاع پر تاشفین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا تم ایک بار پھر میرا نام لے سکتی ہو؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ ریحان، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ کیا مجھے سنائی نہیں دیا؟ اس کے انجان بنے پر بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ سفید نشانوں سے سجی اس کی مخروطی لمبی انگلیاں شاید سنگ مرمر سے تراشی گئی تھیں۔ ریحان نے چاہا تھا کہ ان ہاتھوں کا لمس آج پھر محسوس کریں، مگر
کیوں اتنا ترسایا تھا تم نے؟ خود کیوں نہیں آئی تھی؟ سنجیدہ نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ گمگشتہ سوال آج کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر تم گھبرا جاتے، تہنیت کو اس لیے بھیجا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، مسکراہٹ چھپائے بولی تھی۔ گھبرایا میں اس وقت تھا جب میں نے تہنیت کو دیکھا تھا۔ اس کے خشمگی لہجے پر وہ مشکل ہنسی روک سکی تھی۔ میں کسی قیمت پر اس ہستی کو نہیں کھو سکتا تھا جسے میں نے کھائی سے نکلنے کے بعد بھی اپنے دل کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر تاشفین کی نظریں جھک گئی تھیں۔ میرے لیے صرف وہی چہرہ خوبصورت ہے جو اس وقت میری نظروں کے سامنے ہے، ڈیفوڈل سے بھی زیادہ حسین۔ مجھے اب جانا چاہیے۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آج کیا خاص دن ہے؟ اسے جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ فوراً بولا تھا، تم جانتے ہو، جھینپ کر بولی تھی، مگر میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ ریحان نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے، وہ جھیمپی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، جبکہ ریحان دھیرے سے ہنسا تھا۔ تو میری ویلنٹائن، میرے لیے یہاں تک آ کر تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، ورنہ میں آج کے دن اپنے آپ سے بھی منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر تاشفین بھی مسکرائی تھی۔ آج کے اس خاص دن پر میرے پاس بہت کچھ ہے تم سے کہنے کے لیے، مگر آج میں صرف اتنے پر اکتفا کروں گا کہ تمہیں وہ چیز تحفتاً پیش کروں جس کی تم حقدار ہو۔ بولتے بولتے ریحان نے وہ چیز اس کی ہتھیلی پر رکھ دی جس نے اسے دنگ کر دیا۔ یہ میں نہیں لے سکتی، یہ تمہارے پاس تمہاری ماں کی نشانی ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ یہ میری ماں اسے دینا چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کی زندگی میں آئے گی، سو یہ تو تمہاری امانت ہے، میری فکر مت کرو۔ میں صبح آنکھ کھول کر اور رات میں روز سونے کے لیے آنکھ بند کرنے سے پہلے اسے دیکھا کروں گا۔ ویسے مجھے یقین ہے تمہاری دونوں بہنوں سے پہلے تمہیں گھر سے نکالنے پر تمہارے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ریحان کے مسکراتے لہجے پہ ایک گلابی سی مسکراہٹ کے ساتھ تاشفین نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں ریحان کے مسکراتے لہجے، جہاں اسے اپنے لیے بے پناہ محبت اور عزت کے علاوہ بھی الوہی جذبے چھلکتے دکھائی دیے تھے۔ وہ حیران نہیں تھی، جانتی تھی کہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی تو ایک موجود ہے جو اس کا نصیب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے نصیب تک اسے خود ہی جانا پڑا تھا، بلکہ تاریک گہری کھائی سے نکال کر بھی لانا پڑا تھا۔ ریحان کی تقلید میں ڈرائنگ روم میں کس جانب بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کے نقش پر قدم جما کر چلنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ویلنٹائن تو بس آغاز تھا، ذرا آگے چلتا یہ شاندار انسان ہر آنے والے دن میں محبت کے خزانے لوٹانے کا عزم رکھتا تھا، اور وہ اس کی قدر کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا ناول اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے کل بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔